इस वक्त वो चारों कमरे में मौजूद थे, जिनमें यूशा करमानी, शहान करमानी के साथ इन दोनों की बीवियां भी मौजूद थी। मैंने एक फैसला किया है, यूं समझ लो मेरी ये ख्वाहिश है। जब सब लोग कमरे के अंदर दाखिल हो गए तो यूशा करमानी ने बात का आगाज किया। भाई, मैं आयत की शादी एहराज से करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात का मान रखेंगे। यूशा करमानी अपनी बात मुकम्मल कर चुप हो गए और उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े भाई की जानब देखने लगे। हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। आयत बहुत नेक और समझदार बच्ची है। एहराज के लिए हमें भी पसंद है। शहान करमानी ने भी अपनी जान से अजीज भाई को गले लगाकर कहा था। तो ठीक है, इस जुमे को निकाह कर लेते हैं। मैंने एहराज को कॉल कर दिया है, मगर असल बात नहीं बताई। आज वो आ जाए तो इन दोनों से भी बात कर लेते हैं। शहान करमानी ने एहराज को कॉल कर इधर आने का कहा था, मगर असल वजह नहीं बताई। गाड़ी गेट पर रुकी तो ड्राइवर के हॉर्न देने पर गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला और गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। आयत और एहराज गाड़ी से बाहर निकले, घर के अंदर दाखिल हो गए थे। जैसे दोनों के कदम लॉन्च में पड़े, सबके चेहरे पर खुशी देखकर दोनों को हैरानगी हुई। इन सबके चेहरे मायने खेज थे। सब लोग इनसे मिले। मेरा बच्चा ठीक है? यूशा करमानी ने आयत के माथे पर बोसा देते हुए प्यार से पूछा। जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। आयत बीन के सीने से लगी अपने बाप की शफीक साय में खुद को पुरस्कून महसूस करने लगी। मगर जब फरिश्ते यज़दान का पूछा तो एक पल के लिए दोनों के चेहरे के तासरात बदल गए। वो फरिश्ते को वहाँ कोई काम था तो इसीलिए रुक गए। एहराज ने सारा वाकया बताने के बजाय बहाना बना दिया था, क्योंकि रजिया पुप्पो भी इधर ही थी। उन्होंने बात को लंबा खींचना था। आ जाओ, इतने लंबे सफर से आए हो, खाना खा लो, दोनों हाथ मुंह धो लो। समिया बेगम ने दोनों को सर पर प्यार से हाथ फेरते कहा। दोनों अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। यहाँ सब लोग खुश थे, वहाँ रजिया बेगम के चेहरे के तासरात करख थे। दोनों ने खाना खाया। सब लोग इनसे ट्रिप के बारे में पूछने लगे। सवालों के जवाब देकर दोनों अपने कमरे की जानिब चल दिए थे। अगली सुबह जॉगिंग पर जाते हुए एहराज को शहान करमानी ने रोका। इसके साथ साथ चलने लगा। एहराज, मुझे तुमसे बात करनी है। उम्मीद है तुम मेरी बात का मान रखोगे। अगले जुम्मे तुम्हारा आयत के साथ निकाह है। एहराज को साथ लिए शहान साहब ने चलते चलते बात का आगाज किया था। जी बेहतर। एहराज ने ताबेदार बच्चे की तरह मान ली, मगर इसके दिमाग में चल रहे थे खुराफात का पता बस इसी ही था। दरवाजे की दस्तक सुनकर दोनों की आंख खुल गई थी। जहन को बेदार करते हुए जैसे दोनों ने अपने तरफ अतराफ में देखा तो फरिश्ते की नजर यज़दान के बाजू पर पड़ी, जिस पर वह सोई हुई थी। ओह सॉरी। फरिश्ते जल्दी से उठकर बैठ गई थी। कोई बात नहीं बीवी, ये बाजू तो क्या, अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ। यज़दान ने मोहब्बत से फरिश्ते को देखकर कहा, जो कि परेशान हो रही थी। यज़दान की बात सुनकर फरिश्ते के चेहरे पर कोसो कज़ा के रंग चढ़ गए थे। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। बाकी बातें घर जाकर करते हैं। अभी चलो यहाँ से रवाना होते हैं, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। यज़दान ने फरिश्ते को याद दिलाया, नाश्ता तैयार है। एक बार फिर से दरवाजा दस्तक की आवाज आई थी। साथ ही दोनों को नाश्ते के लिए बुलाया गया था। दोनों ने नाश्ता किया और रवाना होने के लिए इजाजत चाहिए। साथ में यज़दान ने रास्ते का भी पूछ लिया। इससे पहले वो लोग रवाना होते तभी एक जीप दरवाजे पर आकर रुकी थी। अरे बाबा आइए ना, ये मुसाफिर है, रास्ता भटक गए थे। आप इन्हें इनके होटल तक छोड़ दे प्लीज। इस लड़की ने अपने बाप से इन दोनों को छोड़ने की दरख्वास्त की थी। हाँ जरूर बेटा, तुम एड्रेस बता दो, इस लड़की के बाप ने यज़दान से पूछा था। आप लोग बैठे गाड़ी में। इस आदमी ने यज़दान और फरिश्ते को मुखातब करते हुए कहा था। अंकल आप नाश्ता कर ले, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। यज़दान इनका इखलाक देखकर मुतासर हो रहा था। नहीं बेटा, रास्ते में ही खा लिया था, आ जाओ तुम दोनों। और वो दोबारा जीप को स्टार्ट करने लगा। फरिश्ते अम्मा और मुन्नो से मिली। यज़दान ने भी दोनों का शुक्रिया अदा किया। जीप में जाकर बैठ गए। फरिश्ते पिछली सीट पर बैठी थी, यज़दान ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठ गया। सफर सुकून से कट गया था। दोनों होटल पहुंच गए थे। गाड़ी रुकते यज़दान दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पीछे की जानिब बढ़कर फरिश्ते को भी बाहर निकाला। शुक्रिया अंकल। तो उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया था। होटल की जानिब बढ़ गए थे। ये दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सो थैंक्स टू मी। यज़दान ने कॉलर कड़ाकर मसनूई फख्र के तासरात मुंह पर सजाए कहा था। एक्सक्यूज मी मैनेजर, एहराज करमानी कहाँ है?
دونوں باتیں کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے جب انہوں نے احراز کے کمرے کا رخ کیا۔ مینیجر کو کمرہ لاک کرتے پوچھا۔ ایک پل کو تو دونوں ہی احراز کے کمرے کو لاک ہوتا دیکھ کر چونک گئے تھے۔ سر، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے میسج دیا تھا کہ آپ کو کہہ دوں کہ وہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی جلدی سے پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ جائے۔ مینیجر اپنی بات بتا کر چلا گیا تھا۔ ایسے کیسے وہ لوگ جا سکتے ہیں مجھے یہاں چھوڑ کر؟ مینیجر کی بات سنتے فرشتے جذباتی ہونے لگی تھی۔ اس کو اپنی بہن سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اسے یوں ایک انجان شہر میں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ڈونٹ وری فرشتے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یزدان نے جب فرشتے کو پینک ہوتے دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ فرشتے کو اس لمحے کے احساس نے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ یزدان کے لیے اپنے بدلے جذبات کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ تو روم میں چلو، میں ابھی ہماری ٹکٹ بک کروا کر آتا ہوں۔ ہم دونوں بھی پاکستان کے لیے ابھی نکلیں گے۔ یزدان کو جاتا دیکھ فرشتے کی دھڑکن ساکت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قیمتی شخص کا ہاتھ چھوٹ رہا ہو۔ یزدان فرشتے کے تاثرات کو دیکھتے گال کو پیار سے تھپ تھپائے تسلی دے کر چلا گیا تھا۔ یہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ فرشتے اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ سوچو کہ یلغار میں پھنسے فرشتے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ وہاں دوسری جانب یزدان نے جیسے ہی ٹریول ایجنٹ کو فون کیا تو تمام سیٹ بک تھی۔ نیکسٹ صبح کی فلائٹ میں دونوں کی سیٹ بک کر دی تھی۔ سر، یزدان اپنے اور فرشتے کے لیے کھانے کو کچھ لینے جا رہا تھا، تبھی مینیجر بھاگا بھاگا فون اٹھائے یزدان کے پاس آیا تھا۔ جی؟ یزدان آنکھ کا ایک بھویں اٹھائے مینیجر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کال آئی ہے۔ مینیجر نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے فون یزدان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یزدان کے دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی، کہیں کچھ پتا تو نہیں چل گیا۔ یزدان نے خود کو سنبھالا، فون مینیجر کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا تھا۔ جی بھائی، ہم ٹھیک ہیں۔ یزدان نے جیسے فون کان سے لگایا اسے احراز کی آواز سنائی دی، جو کہ ان دونوں کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ معمولی سی گفتگو سن کر اس نے چین کا سانس خارج کیا تھا۔ تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ جلدی سے گھر پہنچو۔ سب لوگ تم دونوں کا پوچھ رہے ہیں مگر میں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا ہے۔ اسپیکر سے احراز کی آواز ابھری تھی۔ جی بھائی، ہم لوگ ٹھیک ہے، آج ٹکٹ نہیں ملی، کل صبح ہی ہم دونوں پہنچ جائیں گے۔ یزدان نے احراز کو آج نہ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اللہ حافظ، اپنا فرشتے کا خیال رکھنا۔ احراز نے یزدان کو اپنا فرشتے کا دھیان رکھنے کا بول کر کال کٹ کی۔ یزدان مینیجر کو کھانے کا بول کر فرشتے کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ فرشتے روم میں بیٹھی مسلسل اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے فرشتے سن نہ سکی۔ یزدان نے جب اندر کمرے میں کوئی ہلچل محسوس نہیں کی تو دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے لاک نہ ہونے کی وجہ سے دھکا دیتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ فرشتے کمرے میں موجود بیڈ پر سوچوں میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پنک ٹراؤزر شرٹ میں اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ آوارہ لٹے چٹیا سے نکل کر اس کے بے داغ چہرے کو چھونے کی کوشش میں سرکشا تھی۔ فرشتے؟ یزدان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ کافی بار فرشتے کو بلانے پر بھی جب اس نے نہیں سنا تو مجبوراً یزدان نے فرشتے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کرتے ہی فرشتے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ چونکتے ہوئے دوسری جانب دیکھا مگر یزدان کو ساتھ کھڑا دیکھ پرسکون ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ یزدان فرشتے کو کھویا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فرشتے کے سامنے بیٹھے یزدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پہلے پہل فرشتے نے اصل بات کرنے ہی سے کترا رہی تھی۔ کل ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا مگر کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ مگر یہ سب وہ یزدان کو نہیں بول سکتی تھی۔ ناشتہ کر کے دونوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تب یزدان نے بات کا آغاز کیا۔ فرشتے، سامان پیک کر لینا، کل کی ٹکٹ مل گئی ہے، ہمیں ارلی مارننگ یہاں سے نکلنا ہے۔ کل کی بھاگ دوڑ سے میں بہت تھک گیا ہوں۔ ایسا بولتے یزدان نے اپنی سمت تبدیل کی اور اپنا سر فرشتے کی گود میں رکھ لیا۔ یہ سب یزدان نے اتنی جلدی کیا کہ فرشتہ ہونک بنی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے جانو، منہ بند کر لو، آرام سے اپنے اس نئے نویلے شوہر کے عہدے پر فائز ہونے والے بندے کے بالوں میں ہولے سے مساج کر دو۔ فرشتے کے تاثرات دیکھ کر ایک پل کو تو یزدان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کمال ضبط سے مسکراہٹ چھپانے سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ فرشتے کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ شوہر؟ فرشتے کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔
یزدان کو فرشتے کی ساری کشمکش سمجھ آ گئی تھی۔ گود سے سر ہٹا کر سائڈ پر لیٹ گیا تھا، ساتھ میں خیالوں میں گم فرشتے کو بھی باہوں میں پکڑے اپنے مضبوط سینے پر لٹا دیا تھا۔ اب دونوں کی پوزیشن پہلے سے تبدیل ہو گئی تھی۔ یزدان فرشتے کو ریلیکس کروانے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دیکھو فرشتے، بے شک ہمارا نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہے، مگر اب ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ اگر تمہارے دل میں کبھی بھی کوئی بات آئے تو مجھے بتانا، اب میں ہی تمہارا محافظ ہوں۔ میری دل کی حالت عجیب ہی ہونے لگی ہے، تمہیں دیکھتے ہی یہ دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ واقعی نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تم میری جان اس ننھے دماغ پر زیادہ زور نہ دو اور سوچو۔ یزدان نے اپنی باتوں سے فرشتے کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اسے سمجھانے لگا۔ پہلے سنجیدہ لہجہ، پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی شرارتی ٹون میں آ گیا تھا۔ فرشتے کو بھی اپنی کشمکش غائب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جلدی سکون محسوس کرتی وہ نیند کی وادیوں میں سفر پر نکل گئی تھی۔ کب تم میری جان بن گئی مجھے معلوم ہی نہ ہوا، مگر اب تمہارے دور جانے کا خیال سہانے روح ہے۔ بہت جلد میں گھر والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں آگاہ کر دوں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یزدان سوچو کے تانے بوندا ہوا فرشتے کے بالوں میں انگلیاں چلائے آنے والے طوفان سے انجان آنکھیں موند گیا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ جمعے کو نکاح منعقد کیا گیا تھا اور رخصتی آیت کی پڑھائی کے بعد ہونی طے پائی تھی۔ کرمانی ولا میں ابھی بھی سے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر کو سجانے کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شہان کرمانی اور یوشا کرمانی دونوں ہی اپنے بچوں کی پہلی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک دھماکہ سب گھر والوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ رات کے وقت آخری پہر جب وہ سب سو گئے، وہاں ایک وجود ایسا بھی تھا جو بار بار بے چینی سے کروٹ پر کروٹ لیے جا رہا تھا۔ زندگی نے کس دوراہے پر آ کر کھڑا کر دیا تھا، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بغیر انتہا کی بے بسی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے جان سے عزیز بابا کو منع کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مان سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نازک سے دل کو اپنے لیے پھیرنے والی کیسے اپنی زندگی کے سب سے عزیز شخص کا دل اپنا فیصلہ سنا کر توڑ سکتی تھی؟ آیت نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بس اپنی زندگی میں خاموش تماشائی کی طرح ہونے والے تماشے کو دیکھے گی۔ ذہن ماضی میں اٹک گیا۔ آیت اپنے کمرے میں بیٹھی بار بار فرشتے کا فون ٹرائی کر رہی تھی، مگر فون مسلسل پاور آف شو ہو رہا تھا۔ پریشانی حد سے سوا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی کہ اس دروازے پر ہونے والی دستک سنائی دی۔ کون؟ آیت نے اونچی آواز میں آنے والے سے پوچھا۔ بی بی جی، آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نکرانی کہہ کر چلے گی۔ آیت نے قدم زمین پر جمائے اور پاؤں میں چپل اڑی سے سر پر دوپٹہ جمائے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ایک اور بری خبر اس کی منتظر تھی۔ آیت نے سانس اندر کھینچے دروازے پر دستک دیے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بوجھل قدموں کو گھسیٹتے آیت کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ آیت بیٹا، تم مجھے فرشتے سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ میں نہیں چاہتا تمہیں بیاہ کر یہاں سے دور بھیجوں اور تم سے جڑے کسی بھی حق میں مجھ سے کوتاہی ہو، اس لیے میں تمہیں احراز کی دلہن بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلجھا ہوا بچہ ہے، اس طرح تم بھی ہماری نظروں کے دامن میں رہو گی۔ یوشا کرمانی نے آیت کو شفقت سے اپنے ساتھ لگائے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ آیت نے نگاہیں اٹھا کر یوشا صاحب کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں کی چمک واضح بتا رہی تھی کہ وہ آیت کی شادی احراز سے کروا کر کتنے خوش ہیں۔ بابا، مجھے منظور ہے۔ آیت دل پر پتھر رکھتے ہوئے آنسوؤں کو حلق سے اتارتے اپنے جذبات کو سینے میں دفن کیے خاموش ہو گئی تھی۔ دونوں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں الارم اونچی آواز میں چگھانے لگا۔ دونوں کی آنکھ الارم کی تیز آواز سے کھل گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ٹائم دیکھا تو ان کی فلائٹ کو محض آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ یزدان نے فوراً سے اٹھایا، کسر مندی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھوئے دونوں ہی اپنے سامان لیے تیزی سے ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں ہو گئے تھے۔ جلدی بھاگنے کی وجہ سے دونوں کو اپنے دلوں کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ ابھی چند منٹ باقی تھے کہ فرشتے کو سیٹنگ ایریا میں بٹھائے یزدان کنٹین سے اپنے اور فرشتے کے لیے جوس لے آیا تھا، جس کو وہ پی کر دونوں کی دھڑکنیں اعتدال پر آئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر اپنی اپنی حالت پر ہنس پڑے تھے۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا آمد و رفت جاری تھا۔ کچھ لوگ آ رہے تھے تو کچھ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنے سامان ساتھ لیے اور فلائٹ کی جانب چل دیے۔
یزدان نے اپنے فرشتے کے لیے بزنس کلاس کا کیبن بک کروایا تھا۔ دونوں کے بیچ کچھ خاص گفتگو نہ ہوئی تھی، مگر اس نگاہ نے ان دونوں کے احساسات بدل دیے تھے۔ فرشتے اپنے ناخن دانتوں میں دبائے بس ایک ہی بات سوچی جا رہی تھی کہ گھر والوں کا ری ایکشن ان دونوں کے نکاح کا سن کر کیا ہوگا۔ فرشتے، یزدان نے گمبھیر لہجے میں فرشتے کو پکارا۔ یزدان کی آواز سن کر فرشتے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ ہاں، کیا ہوا؟ فرشتے نے یزدان کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ کر متفکر نظر آ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یزدان فرشتے کے ان کہے ہی اس کی دل کی بات جان گیا تھا۔ اپنے بازو فرشتے کے کندھے سے گزارتے اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ یزدان کا لمسی فرشتے کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتا تھا۔ ایسے سفر گزر گیا تھا۔ فرشتے بھی کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا یزدان سب کچھ سنبھال لے گا۔ انہیں گھر میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے فلائٹ کے لینڈ ہوتے دونوں اپنا سامان پکڑے قدم با قدم ساتھ چلتے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تھے۔ یزدان نے کیب کی تلاش میں نظریں دوڑائی، آخرکار اسے کیب مل گئی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کیب میں بیٹھتے کہ انہیں احراز کی آواز سنائی تھی۔ دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو احراز گاڑی لیے ان کی جانب آ رہا تھا۔ دونوں اس کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ یزدان نے کسی کو بھی اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ احراز سے کچھ بھی چھپانا مشکل تھا۔ فرشتے اور یزدان بھی گھر پہنچ گئے تھے، مگر ان دونوں کے نکاح کا راز ابھی تک راز ہی تھا۔ گاڑی کرمانی ولا کے سامنے رکی۔ یزدان جلدی سے نیچے اترا اور فرشتے کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر فرشتے کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ گھر کا بدلا ہوا نقشہ دونوں کو چونکا گیا تھا۔ گھر کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ دونوں جلدی سے ولا میں داخل ہوئے، مگر اپنی حیرانگی بھرے گھر کا اندرونی حصہ بھی سجاوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ فرشتے، یزدان، احراز گھر میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ ہوئے واقعے کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی کو بتانا چاہتے تھے۔ سب لوگ پرجوش خوشی کے ساتھ ملے تھے۔ سمیرہ بیگم نے کافی دیر فرشتے کو گلے لگا کر رکھا، اس سے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ذہن کے پردوں پر لہرانے لگے۔ کب اس کی آنکھوں نے بن موسم برسات شروع کر دی، وہ اس سے انجان تھی۔ بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یوشا صاحب بھی فرشتے کو روتا دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، وہ بس آپ سب کی یاد آ رہی تھی۔ فرشتے بھی ہوش میں آئی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور خود کے جذبات پر بند لگایا۔ باقی سب بعد میں یہ بتائیے گا، گھر کی سجاوٹ کس کے لیے کی ہوئی ہے؟ کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ یزدان سب کا دھیان فرشتے سے ہٹانے کے لیے بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ فرشتے کو اچھے سے جانتا تھا کہ اگر کچھ اور دیر وہ سمیرہ بیگم کے گلے لگی ٹھہری رہتی تو اس کا راز فاش ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ یزدان اس سب کو چھپانا چاہتا تھا، مگر ابھی بتانے کے لیے صحیح وقت نہیں تھا۔ چلو اچھا ہوا تم لوگ آ گئے۔ اس جمعے کو آیت اور احراز کا نکاح ہے۔ شاہان صاحب نے دونوں کے چہرے پر تجسس دیکھ کر سجاوٹ کی وضاحت کی تھی۔ یہو آپ دلہن بنے گی؟ فرشتے لہک کر آیت کے پاس پہنچی، جو کہ ابھی نیچے ہال میں شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی فرشتے نے اسے گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی بس کر دو فرشتے۔ سمیرہ بیگم نے فرشتے کو روکا، جو کہ آیت کا دماغ گھما گھما کر ہلانے پر تلی ہوئی تھی۔ فرشتے کو اپنی پرانی ٹون میں آتے واپس دیکھ یزدان بھی ٹینشن سے فری ہو گیا تھا اور کن اکھیوں سے اس کو دیکھنے لگا، جو سب کی نظروں سے بے نیاز آیت کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی۔ ہاں بھائی، آیت کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد تمہارا نمبر ہی لگے گا، یوشا صاحب نے پیار سے فرشتے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہا تھا۔ یہ سنتے دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی اور ایک شرمیلی مسکان نے فرشتے کے لبوں پر ہاتھا کر لیا، مگر سچ جاننے کے بعد سب کا ری ایکشن سوچ سوچ کر ہی یزدان پریشان ہو رہا تھا۔ اسے جلد از جلد یہ بات سب کو بتانی تھی، ورنہ کہیں اس کی بیوی کی شادی کی تیاریاں نہ شروع ہو جائیں اور وہ گھر کو سجانے میں سب کی مدد نہ کرتا پھرے۔ مستقبل کا نقشہ کھینچ کر یزدان نے جھرجھری لی تھی تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہاں دوسری جانب آیت احراز کا رویہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی، جو خود ان سب سے لاپرواہ ثابت کر رہا تھا۔ ہر بار وہ اپنی نفرت جتائے بنا آیت کو جانے نہیں دیتا تھا، اور اب یہ نکاح، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔